उसका 6 बाब, पहला थिमोथियुस उसका 6 बाब हम किताब मुकद्दस में से सीखने की कोशिश करेंगे। और जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो पालूस रसूल यहाँ पर हमें सिखाते हैं हमें ईमान की अच्छी कुश्ती लड़ना है। यहाँ पर लिखा है हमेशा की जिंदगी को थामे रखो। और बहुत सारे गवाहों के रूबरू ये किताब मुकद्दस हम तक पहुंची है। मैं समझता हूँ खुदा हमसे कलाम करता है। मैं 19 बरस का था जब खुदा ने मुझसे कलाम किया। खुदा के रूह ने मुझे छुआ, मेरे दिल तक मुझे छुआ। और मुझे याद है मैं उसकी फर्माबरदारी नहीं करना चाहता था। जब आप इंजील को सुनते हैं, अगर आप मुझे इस वक्त लाइव नशरियात से सुन पा रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं खुदा आपकी मदद करता है ताकि आप उसके साथ आगे चल सकें, आगे बढ़ सकें। तमाम तरह की बुरी सोच, बुरे ख्यालात जाते रहें। आप ईमान की कुश्ती लड़ना शुरू करें। खुदा ये चाहता है आप ईमान की कुश्ती लड़ें, आप उसमें बढ़ना शुरू करें। मुझे याद है जब 1983 का वक्त था, मैं 1 हफ्ता तक खुदा के कलाम को पढ़ता रहा। खुदा मुझसे प्यार करता है और उसने मुझे अपने साथ रिश्ता में जोड़ने के लिए बुलाया है। ये जंग है, ये काफ़ी नहीं है। हमें कलीसिया होते हुए इस बात को समझना है। खुदा ये चाहता है हम उसके साथ आगे बढ़ना शुरू करें। हमें ईमान में आगे बढ़ना है। हमें अपने आप की खबरगिरी करनी है। कैसे हम ईमान में आगे बढ़ सकते हैं और अपने आप को खुदा के हजूर रखना है। मैं ईमान रखता हूँ, मैं ईमान रखता हूँ। सिर्फ ज़हनी तौर पर ईमान नहीं रखना, लेकिन हकीकी बाइबल का ईमान ये है आप खुदा के कलाम को लें और उस पर चलना शुरू करें। हकीकी ईमान यही है। 2 थिमोथियुस 2 बाब उसकी 3 और 4 आयत में लिखा है, तुम यहाँ पर इसलिए बुलाए गए हो ताकि मसीह के सिपाही बनो। हमें ख्याल रखना है, हमें मसीह का सिपाही बनना है। और 3 और 4 आयत में यहाँ पर यूँ लिखा है, हम हालते जंग के अंदर हैं ताकि इस जंग को एक अच्छा सिपाही होते हुए लड़ सकें। ये बहुत हैरान कुन है। और वो बताता है हमें ईमान की कुश्ती को लड़ना है, हमें खुदा के साथ आगे चलना है। इसलिए यीशु ने यूहन्ना की इंजील में कहा है खुदा ने बुलाया है। खुदा ये कहता है हमें इस बात को समझना है। खुदा ये चाहता है हम इस बात को जाने हम क्यों यहाँ पर मौजूद हैं। हम यहाँ पर किसी वजह से मौजूद हैं। हम हाथ साथी तौर पर यहाँ पर मौजूद नहीं। ऐसा नहीं कि यीशु हमारे लिए सिर्फ मरा है। कई एक बार लोग ये समझते हैं, वो ये कहते हैं खुदा मेरे साथ चलता है, इतना ही काफ़ी है। एक गुनहगार होते हुए मैं अगर आपको कहूं कि आप फिरदौस में जा सकते हैं, ये हैरान कुन है। फिरदौस में जाने के लिए आपको यीशु के साथ चलना है। आपको यीशु पर भरोसा रखना है, इकरार करना है कि वो मेरा खुदावंद है। और ऐसा नहीं कि आप यीशु पर सिर्फ इस बात से भरोसा रख सकते हैं, आप जो कुछ कर रहे हैं आप उसे यीशु के सामने रखें। आप कहें यीशु तू मेरा खुदावंद है, तू मेरी मदद कर, मैं इन हालात से निकलना चाहता हूँ। हमें खुदा के हजूर झुकना है, हमें खुदा के हजूर फैसला करना है। खुदा ये चाहता है हम उसके साथ चलना शुरू करें, हम नई पैदाइश में आए और आगे बढ़ें। हर एक को मसीह के साथ चलना है और ये आपकी ज़िंदगी का हिस्सा होना चाहिए। हमारे पास नई ज़िंदगी है। जब हम नई पैदाइश में आते हैं, पालूस कहता है हमें ईमान की अच्छी कुश्ती लड़ना है। और लेकिन पालूस कहता है हमें ईमान की अच्छी कुश्ती लड़ते रहना है। एक मसीही होते हुए हमें हालते जंग में रहते हुए ईमान में आगे बढ़ना है। आपने एहसासात के मुताबिक नहीं बल्कि ईमान से आगे बढ़ना शुरू करें। पालूस कहता है हमें ईमान में आगे बढ़ना है। हमें कैसे ईमान में आगे बढ़ते हुए खुदा को पहली तरजीह देना है। हम ईमान से आगे बढ़ना शुरू करें, आंखों देखे नहीं, कलाम को लेकर आगे बढ़ना शुरू करें। यही ईमान की बुनियाद है। खुदा ये चाहता है हम ईमान में आगे बढ़ना शुरू करें। हम अपने आप को जब खुदा के हजूर रखते हैं, तालीम पाते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता आप उस हालत में जिसमें हैं अच्छा महसूस कर रहे हैं या नहीं। खुदा ये चाहता है
آپ اس میں بڑھنا شروع کریں. اگر آپ اچھا محسوس نہیں کر رہے پھر بھی آپ کی زندگی تباہ کن نہیں ہو سکتی. شیطان کا بڑا منصوبہ یہ ہے، وہ یہ چاہتا ہے آپ موجودہ حالات کو دیکھیں، احساسات کو دیکھیں اور اس کے مطابق بڑھنا شروع کریں، اپنے ایمان میں آگے بڑھنا شروع کریں. کتاب مقدس میں لکھا ہے شیطان اس جہاں کا خدا ہے. ہم نئی پیدائش میں آ جاتے ہیں. خدا یہ چاہتا ہے ہم اس میں بڑھنا شروع کریں. آپ خدا کے خاندان کا حصہ ہیں. پالوس کہتا ہے، پہلا پطرس 5 باب کی 8 9 آیت میں لکھا ہے، ہمیں سوچنے میں سوبر ہونے کی ضرورت ہے. ایسا نہیں کہ شراب کے متوالے ہوں. ہمیں اپنے آپ کو بیلنس کرنا ہے. ہمیں جاننا ہے ہم کس طرح کے حالات میں ہیں. ہمیں جاننا ہے، خیال رکھنا ہے. کئی ایک بار ہم ایماندار ہوتے ہوئے اپنے بولنے پر قابو نہیں رکھتے. خوف کو بولتے ہیں، برائی کو بولتے ہیں، شک کو بولتے ہیں. ہم کیا بولتے ہیں؟ ہمیں خیال رکھنا ہے. شیطان آپ کے خلاف ہے مسیحی ہوتے ہوئے. اگر آپ ایک مسیحی ہیں یا غیر مسیحی ہیں اس سے فرق نہیں پڑتا. اگر آپ خدا کی خدمت گزاری کا کام نہیں کرتے، اگر آپ اس کے ساتھ اپنا رشتہ بحال نہیں کرتے. بہت سے لوگ ہیں جن کے لیے انجیل کچھ بھی نہیں ہے. وہ اندھے ہیں، روحانی طور پر اندھے ہیں. آپ نہیں جانتے خدا آپ کی زندگی میں کام کرنا چاہتا ہے. بہت ساری روحیں ہیں. خدا یہ چاہتا ہے ہم اس میں بڑھنا شروع کریں. وہ آپ کے بدن پر حملہ ہو سکتا ہے، وہ آپ کے خیالات پر حملہ ہو سکتا ہے. ہمیں خدا کی خدمت گزاری کا کام کرنا ہے. ہمیں خدا کے جلال کو اس جہاں میں ظاہر کرنا ہے. ہم نہمیہ کی کتاب پر بھی بات کریں گے. شیطان آپ کا مخالف ہے. یاد رکھیے آپ کا دشمن شیطان دھاڑنے والے شیر ببر کی مانند ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں شیطان دھاڑنے والے شیر کی مانند ہے. بہت سے لوگ ہیں جو میوزک کو پسند کرتے ہیں، ہاں چرچز میں بھی، لیکن جب کلام کی بات آتی ہے وہ سو جاتے ہیں. شیطانی تصویریں ہیں جو آپ کو سلا دیتی ہیں. خبردار رہیں، شیطان دھاڑنے والے شیر ببر کی مانند ہے. وہ دھاڑتا پھرتا ہے کس کو پھاڑ کھائے. ہمیں ایمان رکھنا ہے، بھائیوں کو مضبوط کرنا ہے تاکہ وہ ایمان میں مضبوط بنے. مسیحیوں کو اس بات کو جاننا ہے یہ ایمان کا حصہ ہیں، یہ ہماری زندگی کا حصہ ہیں. مشکلات آ سکتی ہیں، آپ مسیحی ہوتے ہوئے آگے بڑھ سکتے ہیں. ایمان میں آگے بڑھنا شروع کریں. خدا یہ چاہتا ہے آپ اس میں بڑھنا شروع کریں. ہر ایک ایمان میں آگے بڑھ سکتا ہے. کچھ ہیں جو احساسات کے مطابق چلتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں شیطانی تصویریں ایک حقیقت ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک ملک میں ہے، وہ پوری دنیا میں کام کرتی ہیں. آپ لہروں کو جو ہوا کی ہیں دیکھ نہیں سکتے لیکن آپ محسوس کر سکتے ہیں. بدروحیں بھی بالکل ایسے ہی ہیں. نہمیہ کی کتاب اس کے 4 باب کی 14 آیت میں لکھا ہے، وہ خدا کے لوگوں میں سے ایک تھا. وہ خدا کے لوگوں کی رہنمائی کے لیے آگے بڑھتا ہے. وہ یروشلم کو دیکھتا ہے، وہ ٹوٹ گیا ہے، آگ لگ گئی ہے، تمام تر یروشلم برباد ہو چکا ہے. خدا کے لوگ مصیبت کے اندر ہیں. بہت سے گھر جل چکے ہیں، شہر تباہ ہو چکا ہے. لیکن وہ جانتا ہے، بائبل میں لکھا ہے، وہ بادشاہ کے پاس جاتا ہے، وہ اس سے اجازت لیتا ہے. خدا اس کی فیور کرتا ہے جب وہ ایمان سے چلنا شروع کرتا ہے، جب وہ شہر کی فصیل کو بنانے کی کوشش کرتا ہے. آج بھی مسیح کے بدن میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کام نہیں کرتے. جب وہ کام کرنا شروع کریں تکالیف آتی ہیں، مصیبتیں آ جاتی ہیں. خدا کے لوگوں کے خلاف بدروحیں کام کرتی ہیں. خدا یہ چاہتا ہے آپ اس میں بڑھنا شروع کریں. آپ کو ایمان میں آگے بڑھنا ہے. خدا یہ چاہتا ہے آپ تمام طرح کی تاثیروں سے نکلیں، آپ آزاد ہوں. خدا یہ چاہتا ہے آپ بڑھنا شروع کریں. ہمیں ایمان میں آگے بڑھنا ہے. خدا یہ چاہتا ہے ہم ایمان میں بڑھنا شروع کریں. خدا یہ نہیں چاہتا کہ آپ چرچ میں آئیں اور صرف کھیل کود کر چلے جائیں یا سن کر چلے جائیں. خدا چاہتا ہے آپ اپنی زندگی کو بدلیں. ایسا نہیں کہ خادم آپ کی زندگی بدل سکتا ہے. آپ کی زندگی بدلنے والا خدا ہے. آپ کو خادم کے ساتھ ساتھ خدا سے بھی ملاقات کرنی ہے.
آپ کو خدا سے کہنا ہے تو میری مدد کر۔ خدا ان کی تلاش کرتا ہے جن کے دل کامل ہیں۔ نہمیہ وہ کھڑا ہوتا ہے، وہ ایک رہنما ہوتے ہوئے کھڑا ہو جاتا ہے، وہ چلنا شروع کرتا ہے، وہ بات کرتا ہے، وہ تمام تر مشکلات جو شہر کی فصیل بنانے کے خلاف اس کی راہ میں رکاوٹ کا باعث ہیں، نہمیہ ان تمام تر رکاوٹوں کو توڑتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں خدا پر بھروسہ رکھنا ہے، ہمیں بھائیوں کی تلاش کرنی ہے، بھائیوں سے کہنا ہے ہم لوگوں سے نہیں لڑ رہے، ہمیں شیطانی تاثیروں سے لڑنا ہے، ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں، ہم فتح پانے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس لیے باپ کو جو خدمت گزاری کا کام کرتا ہے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں آپ کا خاندان خدمت گزار ہو، باپ کو چاہیے وہ سپرویژن کا کام کرے، وہ گھرانے کے اندر آگے بڑھے۔ باپ کو بھی ضرورت ہے، قوموں کو والدین کی بھی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے اپنے بچوں کو صرف چرچ میں نہ بھیجیں بلکہ خود بھی جائیں۔ بائبل یہ نہیں کہتی، بائبل یہ کہتی ہے آپ کو خود آگے چلنا ہے۔ باپ کو بھی چرچ میں جانے کی ضرورت ہے، اسے خدا کی قربت میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ خدا کا شکر ہو عورتوں کے لیے بھی، لیکن ہمیں مرد حضرات کو بھی چرچ میں جانے کی ضرورت ہے۔ خدا یہ چاہتا ہے جو باپ ہیں وہ بھی چرچ میں واپس آئیں، وہ اپنی نسلوں کی رہنمائی کے لیے آگے بڑھیں۔ ایک باپ ہوتے ہوئے ہمیں آگے بڑھتے رہنا ہے تاکہ بچے تربیت پائیں۔ یسوع بھی مرد تھا، یسوع یہ چاہتا ہے بہت سے مرد جو چرچ سے باہر ہیں اپنے بچوں کو یا عورتوں کو بھیج دیتے ہیں، انہیں بھی چرچ میں آنے کی ضرورت ہے۔ آپ کمزور مرد نہیں ہیں، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اگر ٹوٹے ہوئے شخص ہیں، خدا آپ کی رہنمائی کے لیے موجود ہے۔ ایسا نہیں ہے، یسوع مضبوط ہے اور پالوس بھی مضبوط ہے۔ پالوس کہتا ہے ہمیں ایمان رکھنا ہے، ہمیں ایمان میں آگے بڑھنا ہے، ہمیں اس ہیکل کو دوبارہ سے تعمیر کرنا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے ہمیں اس میں آگے بڑھتے رہنا ہے، جو کچھ وہ کہتا ہے ہمیں وہ کرنے کی ضرورت ہے اور ایک رہنما ہوتے ہوئے آگے بڑھنا ہے۔ اپنے بیٹے بیٹیوں بھائیوں کے لیے لڑنا شروع کریں۔ ہاں، ابلیسی تاثیروں سے ہمیں ان سے نہیں لڑنا، ہمیں تاثیروں سے لڑنا ہے جو ان کے خلاف۔ کون ہے جو خاندان کو بچا سکتا ہے؟ وہ خدا کا روح ہے۔ مردوں کو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، آپ اپنا خاندان کھو دیں گے۔ ایک ہی فوکس ہونا چاہیے، آپ کو خدا میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، ایمان رکھنا ہے۔ خدا یہ چاہتا ہے ہم ایمان میں آگے بڑھنا شروع کریں۔ خدا یہ چاہتا ہے ہم اس کی حضوری میں آگے بڑھنا شروع کریں۔ ہمیں خدا کی حضوری میں آگے بڑھنا ہے۔ خدا نے ہمیں رویا دی ہے، اس نے ہمیں کام دیا ہے جو ہم نے کرنا ہے۔ آدم اگرچہ خدا کی حضوری کے اندر تھا، آدم کس لیے بلایا گیا تھا؟ اس لیے کہ وہ خدا کی خدمت گزاری کا کام کرے۔ ہاں، عورت کو خدا نے پیدا کیا، ایسا نہیں ہے کہ عورت آئی اور گناہ ہوا، آدم کی بھی غلطی ہے۔ یاد رکھیے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں وہ مجھ سے پیار کرتا ہے میں اس لیے اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کیا وہ شخص جس سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں وہ خدا سے پیار کرتا ہے؟ خدا سے محبت رکھنے والوں کو اپنی زندگی میں دعوت دیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جو آپ سے پیار کرتا ہے آپ صرف اس سے پیار کریں۔ کئی ایک بار لوگ اپنے آپ سے خود غرضی والا پیار کرتے ہیں۔ شیطانی تاثیریں یہی چاہتی ہیں کہ آپ خدا سے دور ہو جائیں۔ جب خدا آپ کے ساتھ ہے، وہ یہ چاہتا ہے آپ اس میں آگے بڑھیں۔ شیطان آپ کے خلاف ہے۔ خدا نے آدمیوں کو بلایا ہے تاکہ وہ توبہ کریں، خدا میں آگے بڑھیں۔ اور کسی بھی قوم کی بحالی توبہ سے شروع ہوتی ہے اور یہ کہنے سے ہوتی ہے خدا ہمیں تمہاری ضرورت ہے، مجھے تیری ضرورت ہے، تو میری مدد کر۔ بہت سے لوگ ہیں جو روحانی طور پر لڑنا نہیں چاہتے، مسئلہ یہی ہے، اپنے گھرانے کے لیے لڑنا نہیں چاہتے، وہ روحانی تاثیروں سے لڑنا نہیں چاہتے، وہ اپنے بچوں کے لیے لڑنا نہیں چاہتے، اپنے خاندان کے لیے لڑنا نہیں چاہتے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں گھروں کی رہنمائی اسی لیے برباد ہو گئی ہے، وہ اپنے بچوں کے لیے لڑتے نہیں ہیں، وہ خود سے لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، اپنے بھائیوں کے لیے لڑنا شروع کریں، اپنی بیٹیوں کے لیے لڑنا شروع کریں۔ اپنے خاندان سے نہیں لڑنا، ان کے لیے لڑنا ہے۔
خدا کا شکر ہو، عورتیں بھی خدمت گزاری کا کام کرتی ہیں۔ اگر ایک مرد خاندان کے لیے لڑنا شروع کرے تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ سنیے، یہ میرے نوٹس میں لکھا ہے۔ ہمیں کلام میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ یہ حیران کن ہے، جو ان دیواروں کو تعمیر کر رہے تھے اور بوجھ کا کام کر رہے تھے، یعنی اس بوجھ کو لے کر چل رہے تھے، ان کے ایک ہاتھ میں تعمیر کا کام کرنے کے اوزار اور دوسرے ہاتھ میں ہتھیار تھے۔ خدا یہ چاہتا ہے ہم تعمیر کا کام کریں، ہم اس میں بڑھنا شروع کریں۔ بہت سے لوگ ہیں جو اپنے خاندان کو بچانے کے لیے کام کرتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں۔ باپ ہمیشہ سے اپنے آپ کو خدا سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بالکل ایک ڈمی کی طرح ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ ایسے ہی نہیں ہوتا۔ خدا کام کرتا ہے، خدا یہ چاہتا ہے باپ خدا میں بڑھنا شروع کریں۔ خاندانی دعا بہت ضروری ہے۔ خدا یہ چاہتا ہے ہمیں کلیسیائی طور پر آگے بڑھنا ہے، ہمیں ہر صبح خدا کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے، خدا میں بڑھنے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سب کچھ اچانک سے ہو جائے گا، اس سے فرق نہیں پڑتا لوگ کیا سوچیں گے، لوگ کیا کریں گے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خدا آپ کے ساتھ ہے، خدا آپ کی زندگی میں کام کرنا چاہتا ہے۔ اگر آپ صبح سنڈے مارننگ میں گھر پہ بیٹھے ہیں، خدا آپ کو چرچ میں بلاتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں میں گھر میں بیٹھا ہوں، خدا نہیں جانتا۔ جب آپ گھر سے نکلتے ہیں خدا جانتا ہے۔ ایک کسان جب گھر سے نکلتا ہے وہ جانتا ہے اسے گھر سے نکلنے سے کیا فائدہ ہوگا۔ آپ کو خاموش رہنا ہے، لیکن جب آپ خدا کے حضور آتے ہیں خدا کو فرق پڑتا ہے۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ خدا آپ کی پرسنل زندگی میں مداخلت کرتا ہے، خدا خاندانوں کی فکر کرتا ہے۔ ہم اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، خدا ہم سے پیار کرتا ہے۔ وہ شہر کی دیواروں کو تعمیر کر رہے تھے۔ ہر ایک بلڈر جو کام کر رہا تھا وہ خدا کے لیے کام کر رہا تھا۔ جو خدا کے ساتھ چلنا شروع کرتے ہیں وہ خدا میں بڑھنا شروع کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہمیں خدا کے ساتھ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ ہم خدا کے لوگ ہیں۔ جب خدا کے ساتھ چلنا شروع کرتے ہیں خدا ہماری زندگی میں تعمیر کا کام شروع کرتا ہے۔ اگر آپ ازدواج کے اندر ہیں، آپ خاندانی طور پر بندھے ہوئے ہیں، خدا آپ کی زندگی میں کام کرتا ہے۔ وہ آپ کی زندگی کو آزاد کرنا چاہتا ہے، وہ بحال کرنا چاہتا ہے۔ جو تبدیلی آپ کی زندگی میں آنی ہے وہ خدا کے وسیلہ سے ہے، اس کی حضوری کے وسیلہ سے ہے۔ آپ کی شخصی زندگی میں بھی تبدیلی آتی ہے، خدا آپ کو تبدیل کرتا ہے۔ خدا یہ کہتا ہے آپ تبدیل ہو جائیں۔ خدا آپ کی زندگی میں کام کرنا چاہتا ہے، خدا ہماری زندگی میں کام کرتا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یسوع نے کہا میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا قائم کروں گا۔ جب آپ نئی پیدائش میں آتے ہیں ہمیں خدا کے روح میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ ہم بچائے جاتے ہیں، خدا کا روح ہماری زندگی میں کام کرتا ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں میں خدا کا بندہ ہوں، ہم خدا کے لوگ ہیں، خدا ہماری زندگی میں کام کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف روح میں خدا کے ساتھ چلیں اور آپ کا دماغ کچھ اور سوچتا رہے۔ آپ کو دماغی طور پر بھی خدا کے تابع ہونے کی ضرورت ہے، روح میں بھی خدا کے حضور تابع ہونے کی ضرورت ہے۔ آپ کی روح بھی، آپ کے خیالات بھی خدا کے تابع ہونا چاہیے۔ مجھے یاد ہے میں ایڈمنٹن میں جا رہا تھا، کسی کام سے جا رہا تھا، وہاں پر تعمیر کا کام چل رہا تھا۔ وہ اس گھر کو بالکل تباہ کر رہے تھے۔ جب میں نے جا کے دیکھا وہ تباہ کر رہے تھے، یعنی تعمیر کے کام سے پہلے آپ کو پرانی تصویر یا پرانی شکل کو تباہ کرنا ہے۔ مجھے یاد ہے وہاں ہائی وے پر بھی کام چل رہا تھا۔ میں نے کچھ کتابیں بھی اس کے تعلق سے پڑھی ہیں، کس طرح زندگی تبدیل ہوتی ہے۔ اب آپ ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں، ہم تیری تعظیم کرتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں تیرے لوگوں کے لیے۔ اے باپ تیرا شکر ہو، تو یہاں پر موجود ہے، تو ہماری قوم کی رہنمائی کرتا ہے، تو کینیڈا میں، پاکستان میں، جہاں جہاں سنا جا رہا ہے یہ کلام، دیکھا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے، ہم ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ہر ایک علاقہ کے لیے، ہر ایک گھر کے لیے تیری حکمت کا روح یہاں پر کام کرے، تیرے لوگ آزاد ہوں، تجھ میں بڑھنا شروع کریں۔ اے باپ تیرا شکر ہو، اے باپ تیرا شکر ہو،
تو خاندانی طور پر ہمیں لیتا ہے، تو ہمیں اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اے باپ تیرا شکر ہو، اے باپ تیرا شکر ہو تمام تر لوگوں کے لیے جو تجھ سے پیار کرتے ہیں، جو تیرے ساتھ چلتے ہیں۔ انجیل کے لیے تیرا شکر ہو، انجیل ہر ایک گھر تک پہنچے تاکہ تیرے لوگ عجائب، نشانات اور معجزات سے بھر جائیں۔ خداوند پوری دنیا میں تیرا نام عزت پائے۔ ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں اسی وقت میں جہاں جہاں آواز سنی جا رہی ہے، یہ یسوع تجھے اپنا خداوند قبول کر لیں، ابھی کے ابھی معجزات ان کے گھر میں آئیں، یہ تیرا بدن بن جائے، تیری کلیسیا بن جائے، تجھ میں بڑھتے رہیں، تمام طرح کی نجاست جاتی رہے۔ او سکھالا ربا بابا بابا بابا، خداوند تیرا شکر ہو، اے باپ تیرا شکر ہو، روح القدس ان کی زندگی کے اندر کام کرے۔ شکھالا ربا بابا بابا بابا، او جلا 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 جلا، او تھینک یو جیسس، تھینک یو جیسس۔ اے باپ تیرا شکر ہو، اے باپ تیرا شکر ہو، تو انہیں غیر زبانوں سے بھر دے، تو انہیں غیر زبانوں سے بھر دے تاکہ یہ تجھ میں بڑھتے جائیں۔ خداوند یہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں، وہ چنگے کیے جائیں، وہ روحانی طور پر مضبوط ہونا شروع ہو جائیں، عجائب نشانات ان کی زندگی کے اندر کام کریں۔ اے باپ تیرا شکر ہو، یہ روح میں کلام کرنا شروع کریں۔ اے باپ تیرا شکر ہو، یہ تجھ میں بڑھنا شروع کریں۔ او خداوند یہ مصیبتوں کے وسیلہ سے تجھے چھوڑ کر جانے والے نہیں بلکہ تیرے ساتھ چلتے رہنے والے بن جائیں۔ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اے باپ تیرا شکر ہو، اے باپ تیرا شکر ہو، ہم تجھ سے پیار کرتے ہیں یسوع کے نام میں، ہم تجھ سے پیار کرتے ہیں باپ یسوع کے نام میں۔ ہم کو لے کے لیے، سارے علاقہ کے لیے، پوری دنیا کے لیے دعا کرتے ہیں، عجائب نشانات اور معجزات ظہور میں آئیں یسوع کے نام میں، آمین۔ خدا کی تمجید ہو، خدا آپ کو برکت دے۔